अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आतिशे इश्क को पढ़ेंगे। आतिशे इश्क क्या है? ये मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान है जो दिलों को जलाती नहीं है बल्कि एक करती है। कहते हैं कि इश्क एक रोशनी है और ये रोशनी जब दिल में उतरती है तो सबसे पहले ये दिल को ही जलाकर राख करती है। ये वो आग है जो सुकून छीन लेती है मगर ज़िंदगी बख्श देती है। ये वो आग है जो फना के दहाने तक ले जाकर मोहब्बत की अमर दरिया में गर्क करती है। ये कहानी है उस आतिश की जो ताहियान खानज़ादा के सीने में भड़क उठी थी। एक ऐसे मर्द की जिसके गुरूर ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, मगर एक औरत के सामने वो अपना दिल हार बैठा था। महक चौधरी वो औरत जो उसके जुनून, उसके लम्स और उसकी बेताब मोहब्बत का सामना बहुत हौसले के साथ करती है। ये आग इन्हें जला भी देगी और निखार भी देगी। ये इश्क इन्हें जुदा भी करेगा और अम्र भी करेगा। क्योंकि आतिशे इश्क वो आग नहीं जो बुझ जाए, ये वो शोला है जो दिलों को राख बनाकर मोहब्बत को ज़िंदा करता है। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हो जाएं, आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी किया करें यार। तू साथ हो तो किस्मत भी झुक जाती है, तेरे लम्स से हर धड़कन ये संवर जाती है। ये जो आतिशे इश्क है मेरे दिल के अंदर, ये जलती नहीं, हम दोनों को एक कर जाती है। आतिशे इश्क एपिसोड नंबर 58। वो अपनी कही हुई बात पर कायम था। पिछले 2 घंटे से वो उसे अपनी गोद में बिठाए मुसलसल ड्राइव कर रहा था। उसका एक बाजू स्टीयरिंग पर मजबूती से कायम था तो दूसरा बाजू महक चौधरी की कमर के गिर्द हिसार बनाए हुए था। उसकी नर्म गर्म उंगलियां महक की कमर पर गर्दश करती तो वह लरजते हुए उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करने लगती, जिसे वो नाकाम बनाते उसकी कमर पर दबाव डालता और उसे अपने सीने में भींचकर उसे इशारों से समझाता कि उसकी ये कोशिशें बेकार हैं अब, और दूरी नहीं बल्कि इतनी नज़दीकियां होंगी कि उन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये 2 वजूद हैं या फिर एक मोहब्बत की तकमील करते बनाया गया एक खूबसूरत शाहकार। वो उसके इशारों को समझते हुए उसे आंखें दिखाने लगती तो वो बेइख्तियार होते आगे बढ़ते हुए इन हेज़ल ग्रीन आँखों पर बोसे देने लगता। आप जब मुझे इन हेज़ल ग्रीन आँखों में गुस्सा और मसनूई हवकी लिए घूर कर देखती हैं तो और भी प्यारी लगती हैं। वो उसकी आँखों को चूमते हुए गंभीर लहजे में बोला तो वो बेइख्तियार होते शर्माते हुए अपने ही लबों को दांतों से काटते नज़रें झुका गई। उसका अपने लबों को दांतों से काटना उसे सख्त जहर लगा था। वो गुस्से से अपना पाँव ब्रेक पर रखते दबाव बढ़ा गया तो गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। गाड़ी को झटका लगा तो दोनों की धड़कनें एक साथ मिलकर धड़कते हुए पसलियों से सर टकराने लगी। महक ने अपनी धड़कनों पर काबू पाते नज़रें उठाकर उसे देखा। वो उसकी आंखों में सुर्खी देखते ये न समझ पाई कि ये सुर्खी खुमार की है या फिर के गुस्से की। वो अपने दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे की मदद से उसके होंठों को दांतों से छुड़ाते उसे वार्न करने के लिए इन नाजुक पंखुड़ियों पर झुका, और इस शिद्दत से झुका कि उसे सांसें लेने की मोहलत तक नहीं मिल रही थी। वो इन पंखुड़ियों पर अपनी मोहब्बत की बरसात इतनी शिद्दत से कर रहा था कि उसका रोम रोम खुमार में डूबता आसपास को फरामोश करते उसे भी फरामोश कर रहा था, जिसकी सांसें साथ छोड़ने के दर तक पहुंच चुकी थीं।
میں نے آپ کو کتنی بار منع کیا ہے کہ میری امانت میں خیانت مت کیا کریں مسز ہان، یہ میں برداشت نہیں کروں گا، لیکن مجال ہے جو آپ باز آ جائیں۔ آج کے بعد آپ جب بھی میری کسی چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گی تو سزا ایسے ہی ملا کرے گی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر دیے گئے زخم پر انگوٹھے کو سہلاتے ہوئے گمبھیر تنبیہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے سسکی لیتے ہوئے اپنے سر فرحان کو نم آنکھوں سے دیکھا، جو آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ خماری اور پریشانی بیک وقت لیے اب اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں اپنا دیا گیا زخم بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ اس سے بھی بڑے زخم اسے عنقریب دینے والا ہے۔ جان جائے گا تو جان سے جائے گا۔ سوری مائی لو، مائی لائف، وہ اب دیے گئے زخم پر ہونٹوں سے نرمی سے مرہم رکھتے ہوئے بولا تھا، لیکن اس بار اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ کہا نا، اسے تکلیف میں دیکھنا اس سر فرحان کے لیے فرسان روح تھا۔ اس کی ذرا سی اذیت بھی اس کے دل میں ایسی بے قراری جگا دیتی تھی کہ جیسے کسی نے اس کی اپنی روح کو چھو کر زخمی کرتے اسے تڑپا دیا ہو۔ تیری سسکی نے مجھے اس طرح بے چین کیا جیسے میری ہی کوئی سانس کہیں ٹوٹ گئی ہو۔ تیری خاموش نگاہوں نے سب کہہ دیا مجھ سے، جیسے میری ہی کوئی دھڑکن کہیں روٹھ گئی ہو۔ وہ اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پیچھے ہٹیں، دور رہیں مجھ سے۔ آپ پہلے زخم دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، اور پھر اسی زخم پر مرہم رکھنے کا ڈرامہ بھی کرتے ہیں، جیسے میرے درد پر سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ہی ہوتی ہے۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے نم لیکن شکوہ کناں لہجے میں بولی تھی۔ میں سمجھ نہیں پاتی، یہ محبت ہے یا پھر کوئی کھیل ہے، جہاں چوٹ بھی آپ ہی دیتے ہیں اور علاج کا دعویٰ بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو واقعی میرے درد کی اتنی فکر ہے تو پھر مجھے درد دینا ہی کیوں ہے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس طرح مجھے درد دینا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نم لہجے میں اس سے شکوہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا یوں درد دینا بھی تکلیف دیتا تھا۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں آپ کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جب میں آپ کو اپنے ہونٹوں کو کاٹ کر خود کو زخمی کرتے دیکھتا ہوں تو میرے اندر کوئی چیز ٹوٹنے لگتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنی ہی روح کو چوٹ پہنچا رہی ہیں، اور یہ منظر میری برداشت کی حدوں کو توڑ دیتا ہے۔ پھر میں چاہ کر بھی خود کو نہیں روک سکتا، اور نہ ہی آپ کی حرکت برداشت کر سکتا ہوں۔ ونس اگین سوری مسز ہان۔ وہ اتنا کہتے اسے اپنے حصار میں لیے گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کرتے روڈ پر دوڑانے لگا، لیکن اسے چند منٹوں بعد ہی سپیڈ سلو کرنی پڑی، کیونکہ آگے اب پہاڑی علاقہ شروع ہو چکا تھا۔ چند ساتوں بعد وہ سب فراموش کیے، اس کے سینے پر سر رکھے، اپنی آنکھیں موندے ہوئے اس کی دھڑکنوں کا شور سنتے، مسکراتے ہوئے آنے والے لمحوں کا سوچتے، سر سے پاؤں تک لال گلاب بنی، لیکن اس کی قربت کا سوچتے وجود لرزنے لگا تھا۔
عجیب کشمکش تھی جو اس کی سمجھ سے بھی بالاتر تھی۔ اس کی اتنی نزدیکی تاہم خانزادہ کے جذبات میں طوفان برپا کرتے اسے دہکتا ہوا انگارہ بنا رہی تھی، اور وہ بمشکل خود پر قابو پائے اسے اپنے سینے میں سمائے یہ سفر طے کر رہا تھا جو آج اسے اتنا طویل لگ رہا تھا، شاید اتنا کبھی نہیں لگا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ہان؟ یہ تو ہان مینشن کی طرف جانے والا راستہ نہیں ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد اس کے سینے سے چہرہ باہر نکالتے روڈ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں میری زندگی، یہ راستہ ہان مینشن نہیں بلکہ ہمارے روح محل کی طرف جاتا ہے، اور ہم وہیں جا رہے ہیں۔ وہ اس کے گال کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے مسکرا کر جواب دے گیا، اور گاڑی کا آخری ٹرن لیتے منزل کی طرف جانے والی آخری سڑک پر گاڑی کو چڑھا گیا۔ نام سے تو لگتا ہے کہ وہاں روحوں کا بسیرا ہے، وہ اب متجسس لہجے میں پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی خدا جانے۔ ہاں روح حیات، وہاں روحوں کا ہی بسیرا ہوگا، وہ اب اس کے دوسرے گال پر لب رکھتے جواب میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں ہان؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ واقعی پراسرار اور ڈراؤنی جگہوں اور ڈراؤنی کہانیوں سے ڈرتی تھی، لیکن کیا سچ میں؟ میری مسز ہان جو اچھے اچھوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتی ہیں اور ان کی حویلیوں میں گھس کر انہیں مار آتی ہیں، وہ اس طرح کی چھوٹی سی چیز سے ڈرتی ہوں۔ ویسے جوک اچھا ہے لیکن مجھے ہنسی نہیں آئی۔ وہ ناک سے مکی اڑاتے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے سچ میں ایسی جگہوں سے خوف آتا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ہان، مجھے ڈر لگتا ہے اس طرح کی جگہوں اور ڈراؤنی کہانیوں سے۔ وہ ہیزل گرین آنکھوں میں خوف لیے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی۔ اوکے ڈیئر وائفی، مان لیا۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ کر اپنی جیب سے ریموٹ نکال کر اسے گاڑی سے باہر کرتے بٹن پریس کرنے لگا۔ عجیب سی آوازیں سنتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک سفید محل دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کا بڑا اور بلیک کلر کا گیٹ خود بخود اوپن ہو رہا تھا۔ سفید سنگ مرمر سے بنا سفید محل خوابوں کی دنیا کی طرح کا تھا، جو رات کے اس پہر بھی اپنی چمک دھمک قائم رکھے ہوئے تھا۔ وہ اسے دیکھتے دوسری حیران ہوتی نظر اپنے شوہر پر ڈالتے سوالیہ انداز سے اشارہ کر گئی تھی۔ مین ڈور اوپن ہونے پر وہ گاڑی کو اندر تک لے آیا۔ اندر چلیں، آپ کو آپ کے سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اب اجازت دیں کہ ہم اپنے محل میں داخل ہوتے اپنی محبت بھری قربت میں کھو کر ایک دوسرے پر اپنی محبتیں لٹاتے ہجر و فراق کو وصال یار میں بدلتے آپ کے ساتھ اپنی حسین زندگی کا آغاز کریں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے چہرے کے ہر نقش کو لبوں سے چھوتے ہوئے اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ اس کی محبتیں لٹاتی نظروں سے لال گلاب بنتی نظریں جھکا گئی تو وہ اسے یوں ہی اپنی گود میں اٹھائے گاڑی سے باہر نکلا۔ مین گیٹ اور گاڑی خود بخود لاک ہو گئی اور وہ اسے گود میں اٹھائے آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ہر قدم پر اس محل کی لائٹس روشن ہوتے اس کی خوبصورتی کو اور بھی واضح کرنے لگی تھی۔
अंदरूनी गेट के सामने खड़े वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे और रूहे महल का अंदरूनी दरवाज़ा भी खुद ब खुद खुलता चला गया। वो उसे अपने बाजुओं में उठाते जूं जूं आगे बढ़ रहा था। इसी तरह लाइट्स ऑन होते पूरे महल को रोशन कर रही थी। रूहे महल अपने नाम की तरह रूह में उतर जाने वाली खूबसूरती रखता था, लेकिन उसे देखने की फुर्सत थी किसे? वो दोनों तो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और एक लम्हा उनके लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत और सहर अंगेज़ लम्हा था, जिससे वो निकलना नहीं चाहते थे। वो उसे गोद में उठाए जब रूहे महल के बीचों बीच पहुंचा, तो गुलाब के फूलों की एक बारिश थी जो दोनों पर बरसने लगी थी। ना जाने कितनी सातें, कितने पल ऐसे ही गुजर गए थे और गुलाब के फूलों की बारिश भी ऐसे ही उन पर बरसती रही थी। इस लम्हे उनसे कोई पूछता कि सबसे खूबसूरत और सहर अंगेज़ लम्हात कौन से हैं, तो वो दोनों बिला झिझक कह देते कि महबूब की आंखों में देखना। मिसिस हान वो उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए बोला था। वो मिसमराइज लहजे में जवाबन गोया हुई। इस दिलकश और ख़ूबसूरत शहज़ादे की स्याह समंदर से गहरी आंखों में देखते वो मिसमराइज हो चुकी थी, जो कभी कहती थी कि मोहब्बत तो धोखा है, मोहब्बत एक फ़रेब है और वो इस फ़रेब में कभी नहीं फंसेगी। और दुनिया में कोई ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ जो महक चौधरी के दिल तक रसाई हासिल कर सके और जिससे महक को मोहब्बत हो जाए। वो लड़की आज अपने महबूब शोहर की गहरी आंखों में खोते हुए खुद को भी फरामोश कर गई थी। अब अगर कोई उससे पूछे कि मोहब्बत क्या है, तो वो बड़े मान से कहेगी कि मोहब्बत जैसा पाकीज़ा जज्बा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आज उसका दिल किसी और ही लह पे धड़क रहा था। ऐसी धड़कनें पहले तो नहीं थी और ना ही ऐसा एहसास था। निकाह किए हुए भी कई महीने गुजर चुके थे और उसके साथ वक्त भी बहुत गुजरा था, लेकिन ये आलम तो न था पहले इस दिल का जो आज हो रहा है। आज वो अपने ही कहे गए अल्फाज को बुरी तरह रद्द कर रही थी। देखेंगी नहीं अपने इस रूहे महल को जिसे मैंने सिर्फ आपके लिए बनवाया है? वो उसके चेहरे के करीब सरगोशी करते हुए बोला था। उसकी गर्म और खुशबूदार सांसों की तपश ज़दा महक उसे लर्जा गई थी। हाँ, वो उसी शहर में खोए हुए बोली तो फ़कत इतना ही। मैंने कहा देखेंगी नहीं अपने इस रूहे महल को। वो उसकी फ़िदा होने वाली अदाओं पर गहरा मुस्कुराते हुए अपने अल्फाज को दोबारा दोहरा गया था। लहजा पहले से भी ज़्यादा गंभीर हुआ था उसका। रूहे महल के मरकज़ी दरवाज़े से अंदर कदम रखते ही ऐसा महसूस होता था जैसे कोई आम हवेली नहीं है, बल्कि मोहब्बत की किसी ख्वाबनाक दुनिया में इंसान दाखिल हो गया है। अंदर की फ़िज़ा में हल्की सी गुलाबों की खुशबू घुली हुई थी, जो सांसों के साथ साथ दिल तक उतरती हुई महसूस होती थी। वसी और अरीज़ हाल की छत बहुत बुलंद थी, जिसके दरमियान में एक बड़ा सा क्रिस्टल का फानूस आवेज़ा था। इस फानूस की नरम सुनहरी रोशनी पूरे हाल में बिखर कर दीवारों और फर्श को जगमगाते अक्स पैदा कर रही थी,
جیسے چھوٹے چھوٹے ستارے اس زمین پر اتر آئے ہوں۔ فرش پر گہرے سرخ اور سنہری نقشوں والے ریشمی قالین بچھے تھے جو قدم رکھتے ہی نرمی کا احساس دیتے تھے۔ دیواروں کو ہلکے کریم اور سنہری رنگ کے امتزاج سے سجایا گیا تھا اور ان پر نفیس آرائشی کام کیا گیا تھا جو حویلی کی شان کو اور بھی بڑھا رہا تھا۔ ہال کے اس ایک حصے میں بڑے بڑے شیشے کی کھڑکیاں تھیں جن کے پردے محمل کے گہرے سرخ رنگ کے تھے۔ ان پردوں کے کناروں پر سنہری دھاگوں سے نفیس کڑھائی کی گئی تھی۔ باہر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا جب ان پردوں کو ہلکا سا ہلاتی تو کمرے میں ایک دلکش سی حرکت پیدا ہو جاتی۔ سجاوٹ کی اصل دلکشی تو وہ ریڈ روزز تھے جو جگہ جگہ نفاست سے سجائے گئے تھے، کہیں پر شیشے کے گلدانوں میں تو کہیں فرش پر بکھری ہوئی پنکھڑیوں کی صورت میں۔ گلاب کی وہ سرخی کینڈلز کی مدھم روشنی میں اور بھی گہری اور دلکش لگ رہی تھی۔ کمرے کے مختلف کونوں میں چھوٹی چھوٹی شمع دانوں میں جلتی ہوئی کینڈلز رکھی گئی تھیں۔ ان کی نرم لرزتی ہوئی روشنی ماحول کو ایک خوابناک اور رومانوی احساس دے رہی تھی۔ ہر شمع کی لو ایسے تھر تھرا رہی تھی جیسے وہ بھی اس جگہ کی محبت بھری فضا کا حصہ بن چکی ہوں۔ چھت سے لٹکے ہوئے ہارٹ شیپ بلونز ہلکی ہلکی حرکت کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ باریک ریشمی ربن لگے ہوئے تھے جو نیچے کی طرف لہرا رہے تھے۔ روشنی جب ان پر پڑتی تو وہ چمک کر پورے ہال میں محبت بھرا رنگ بکھیر دیتے۔ بیچوں بیچ ایک بڑا سا مخملی صوفہ رکھا گیا تھا جس کا رنگ گہرا میرون تھا۔ اس کے ارد گرد گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں اور قریب ہی ایک شیشے کی میز پر شمعدان اور تازہ گلاب رکھے گئے تھے۔ یہ جگہ گویا خاص طور پر ان دو دلوں کے لیے بنائی گئی تھی جو ابھی ابھی اپنی محبت کی نئی منزل پر پہنچے تھے۔ اس کی نظریں جب آہستہ آہستہ سامنے کو اٹھی تو ہال کے عین سامنے اوپر کو جاتی ہوئی شاندار سیڑھیاں دکھائی دیں۔ وہ سیڑھیاں عام سیڑھیاں نہیں بلکہ جیسے کسی خواب کی راہداری ہوں جو محبت کے کسی اور ہی جہان کی طرف لے جا رہی ہوں۔ سیڑھیوں کی ریلنگ نفیس لکڑی سے بنی ہوئی تھی جس پر باریک سنہری نقش و نگار تراشے گئے تھے۔ ہر چند قدم کے فاصلے پر چھوٹے شیشے کے گلدان رکھے گئے تھے جن میں سرخ گلاب کھلے ہوئے تھے۔ ان گلابوں کی خوشبو کینڈلز کی ہلکی ہلکی مہک کے ساتھ مل کر پورے ماحول کو اور بھی دل نشیں بنا رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے دونوں کناروں پر شیشے کے لمبے لمبے شمعدان رکھے گئے تھے جن میں جلتی ہوئی کینڈلز کی مدھم لو ہلکی ہلکی لرزش کے ساتھ جگمگا رہی تھی۔ ان شمعوں کی سنہری روشنی سیڑھیوں کے سنگ مرمر پر پڑ کر یوں بکھر رہی تھی جیسے کسی نے روشنی کے موتی بکھیر دیے ہوں۔ ہر سیڑھی پر ہلکی ہلکی گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں جو اوپر تک ایک مخملی راستہ سا بنا رہی تھیں۔ ریلنگ کے ساتھ باریک ریشمی ربن اور چھوٹے چھوٹے ہارٹ شیپ بلونز بندھے ہوئے تھے جو ہلکی ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ جھول رہے تھے۔ لیکن ان سب سجاوٹوں کے باوجود اسے وہ منظر سب سے زیادہ دلکش اور دل کو چھو لینے والا لگا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے سامنے والی سب سے بڑی دیوار تھی۔ اس دیوار پر سنہری فریموں میں ان دونوں کی بڑی بڑی تصویریں آویزاں تھیں۔ کہیں پر ان کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی، کہیں وہ ایک دوسرے کی دیکھتی ہوئی نظروں میں۔
کہیں وہ لمحہ جس میں دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی احساس محبت واضح دکھائی دیتا تھا۔ کینڈلز کی نرم روشنی جب ان تصویروں پر پڑتی تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے وہ تصویریں نہیں ہیں بلکہ وہ دونوں خود اس لمحے زندہ ہو کر اس دیوار میں کھڑے ہیں۔ سیڑھیوں کے نیچے کھڑی مہک کی نظریں جب ان تصویروں پر ٹھہری تو وہ چند لمحوں کے لیے تو جیسے ساکت سی ہو گئی۔ ہر تصویر میں ایک کہانی تھی، کہیں اس کی شرمیلی مسکراہٹ تو کہیں تاہیانگ خانزادہ کی بے باک مگر محبت بھری نگاہیں۔ کسی تصویر میں وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے دنیا میں اس کے سوا کچھ بھی اہم نہ ہو، اور کسی تصویر میں مہک کی جھکی ہوئی پلکیں اس کے دل کے حال کی گواہی دے رہی تھیں۔ کینڈلز کی نرم روشنی جب ان فریمز پر پڑتی تو سنہری کنارے ہلکے ہلکے جگمگا اٹھتے اور یوں لگتا کہ جیسے دیوار پر لگی وہ تصویریں نہیں ہیں بلکہ ان کی محبت کے حسین لمحے زندہ ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ مہک کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی مگر آنکھوں میں نمی سی بھی اتر آئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہوتے ایک تصویر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یہ سب اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور ایک خاموش سی خوشی بھی تھی۔ تاہیانگ خانزادہ چند قدم پیچھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں وہی شدت اور وہی دیوانگی تھی جو صرف اس ایک لڑکی کے لیے ہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا، پھر ہلکی سی جھکی ہوئی آواز میں بولا، یہ سب اس لیے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب بھی آپ یہاں آئیں تو آپ کو یاد رہے کہ یہ محل صرف دیواروں اور کمروں کا نام نہیں ہے، یہ ہماری محبت کی ہر یاد کا گھر ہوگا۔ مہک نے پلکوں کی جھالر اٹھاتے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھتے وہ بے اختیار ہی اس کی طرف پڑا۔ ماشاءاللہ، اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ سنتے اس کے گالوں کی سرخی اور بھی بڑھی۔ وہ اس پر جھکتے ان ہیزل گرین آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ان پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کے ہونٹ اس جگہ پر رکے نہیں، وہ اس کے چہرے کو لبوں سے چھوتے ہوئے اس کے ہونٹوں تک آتے رکا تھا، حالانکہ یہاں رکنا اس کے لیے محال تھا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر کی جانب بڑھنے لگا، اور وہ اس کے مضبوط حصار میں اس کے سہارے سیڑھیاں چڑھتے اوپر جانے لگی تھی۔ وہاں لگی ان دونوں کی تصویریں جیسے ان دونوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی ہوں، اور ان کی مسکراہٹ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے اور بھی گہری ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا۔ گلاب کی پنکھڑیوں سے سجی وہ سیڑھیاں جیسے ان کے قدموں کی چاپ سن کر خود مسکرا رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے سے دروازے کے سامنے آ کر رکا۔ مہک نے حیرت سے اس دروازے کو دیکھا ہی تھا کہ اچانک وہ دروازہ خود بخود آہستہ آہستہ کھلنے لگا تھا۔ جیسے اس لمحے کا برسوں سے انتظار کر رہا ہو۔
دروازہ مکمل کھلا تو سامنے کا منظر واقعی سحر انگیز تھا۔ پورا کمرہ ہلکے سنہری روشنی سے نہایا ہوا تھا۔ چھت سے لٹکتے باریک فیری لائٹس اور دل کی شکل کے ہارٹ بلونز فضا میں آہستہ آہستہ جھول رہے تھے۔ فرش پر گہرے سرخ رنگ کا نرم قالین بچھا تھا، جس پر جگہ جگہ گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں، جیسے کسی نے محبت کے رنگ زمین پر بکھیر دیے ہوں۔ کمرے کے چاروں کونوں میں شیشے کے بڑے بڑے شمعدانوں میں جلتی ہوئی کینڈلز کی مدھم روشنی تھرتھرا رہی تھی۔ ان شمعوں کی سنہری لو جب دیواروں اور پردوں پر پڑتی تو پورا کمرہ کسی خواب کی طرح لگنے لگتا۔ درمیان میں ایک بڑا سا بستر رکھا تھا، جس پر سفید اور ریشمی چادریں تھیں۔ بستر پر گلاب کی پنکھڑیوں سے ایک بڑا سا دل بنایا گیا تھا اور اس کے درمیان میں باریک سنہری حروف میں لکھا گیا تھا، مسز ہان۔ بستر کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے شیشے کے گلدانوں میں تازہ ریڈ روزز رکھے گئے تھے، جن کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مہک چند لمحوں تک بالکل ساکت کھڑی اس کمرے کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، شرم اور خوشی کے ملے جلے جذبات تھے۔ اس کے پیچھے کھڑا طاہیہ خانزادہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بھی وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو صرف اپنی محبت کو خوش دیکھ کر آتی ہے۔ وہ اب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمی مگر گہری آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، روح محل کا سب سے خوبصورت کمرہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے مسز ہان۔ وہ اب اس کے کندھے سے دوپٹہ ہٹاتے ہوئے وہاں پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ گیا۔ وہ اس کے دہکتے ہوئے لبوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے روح تک لرز اٹھی تھی۔ اس کے پورے وجود میں ایک برقی سی روح اسے دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے اس کی گردن کو چومتا ہی جا رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے اس خوبصورت احساس میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے کی مخمور فضا اور رومانوی ماحول میں دونوں کی حقیقی قربت کا یہ پہلا لمس تھا جو آج بنا کسی ڈر اور بنا کسی خوف کے تھا۔ ڈر نہ خدا کی حدوں کو تجاوز کرنے کا، ڈر نہ زمانے کی باتوں اور طعنوں تشنوں کا، ڈر نہ لوگوں کی بری نظروں کا، ڈر نہ دشمنوں کی چالوں کا کہ وہ چلتے ہوئے جدائی کو مقدر ٹھہرا دیں، ڈر نہ ایک دوسرے سے بچھڑنے کا کہ اب تو چاہے قیامت بھی آ جائے جدا نہیں ہونا، ہاتھ نہیں چھوڑنا، اور نہ ہی ڈر اس بات کا کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا سمجھے گا، کیا کہے گا، بلکہ تو اب جو بھی انہیں دیکھے گا انہیں بس دعائیں ہی دے گا۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے ایسے گزرتے چلے گئے اور وہ اسے اپنے اثار میں لیے اپنی محبت سے مہکاتا اس کی سانسیں چرانے کے در تک پہنچ چکا تھا۔ اب وہ اسے ساتھ لیے آگے بڑھا اور اسے احتیاط کے ساتھ بیڈ پر بٹھا گیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے توڑنے والی تھی۔
وہ اس کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھ کر اس کے ہاتھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روک گیا تھا۔ اب وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے لبوں سے لگا گیا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چومتے، اپنے ماتھے کو اس کے ہاتھوں پر رکھتے سر جھکا کر بنا آواز آنسو بہانے لگا۔ مہک کو جب اپنی ہتھیلیوں پر نمی کا احساس ہوا تو وہ نظریں اٹھا کر اس وجیح مرد کو دیکھتے بے یقین ہوئی تھی۔ وہ رو کیوں رہا تھا؟ اس کے اس طرح آنسو بہانے کا سبب کیا تھا آخر؟ وہ اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا گئی تھی۔ وہ سر اٹھا کر نم آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتے ہوئے اب مسکرا دیا تھا۔ اس طرح آنسو، وہ اس کے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، جانتی ہیں آپ آج میں کتنا خوش ہوں؟ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے، دوسرے ہاتھ سے اس کے مخملی گال کو چھوتے نم آواز میں کہنے لگا تھا، مجھے لگتا ہے جیسے کائنات کی تمام خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی گئی ہوں اور آج میں دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا ہوں۔ مجھے خدا نے آپ کے روپ میں اپنی تخلیق کی گئی سب سے نایاب نعمت سے نواز دیا ہے۔ وہ اس کے گال پر اپنے ہاتھ کی پشت سہلاتے ہوئے بولا اور آگے کو ہوتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھتے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ کیا سکون ہی سکون تھا جو اسے اپنی روح میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ اس رشتے کے محرم ہونے کے بعد اور پورے حق کے ساتھ ملا سکون اسے اس دن محسوس نہیں ہوا تھا جب وہ اس کی جان بچانے کی خاطر پہلی بار اس کے نزدیک آیا تھا۔ تھی تو وہ اس وقت بھی محرم ہی، نکاح میں تو تھی ہی، لیکن ایسا احساس اس وقت کیوں نہیں محسوس ہوا تھا؟ شاید کچھ رسومات بھی تو ہوتی ہیں جو ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے نبھانی پڑتی ہیں، تبھی جا کر آپ اپنے محرم رشتے کو بھی پورے وثوق کے ساتھ اپنا کہہ سکتے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ معصوم لڑکیوں کو نکاح جیسے مقدس رشتے کے جھانسے میں قید کر کے لمحوں میں اپنے ہاتھوں تباہ کرتے غائب ہو جائیں۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے، جو لڑکیاں اپنے آپ کو ان رسومات سے علیحدہ کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی حدیں پار کرتی ہیں، پھر چاہے سامنے ان کا منحقو ہی کیوں نہ ہو، وہ خود کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی شرمندگی اور پچھتاوے کا باعث بن جاتی ہیں۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتے، اس کا دراز کھولتے ہوئے اس میں سے مخملی کیس نکال کر، اس میں سے بریسلٹ نکال کر، اس کی کلائی پر پہنا کر اس پر اپنے لب رکھ گیا۔ مہک نے بریسلٹ کو آنکھوں کے سامنے کرتے دیکھا تو اس پر چھوٹے چھوٹے ریڈ روزز کے ساتھ مائی لٹل ریڈ روز لکھا ہوا تھا۔ وہ اب اس کے قریب آتے، اس کے سر پر سے پنے ہٹاتے ہوئے اس کے سر سے دوپٹہ ہٹا کر اسے ایک سائڈ بیڈ پر رکھ گیا۔ بغیر دوپٹے کے اس کا دلہن والا روپ اور تیز تیز سانس لیتے ہوئے ہچکولے کھاتا اس کا وجود۔ تاہیاں خانزادہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو محبت سے چھوتے ہوئے محسوس کیا تھا۔
آیا وہ خواب ہے یا پھر حقیقت؟ سبحان اللہ، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلنے والے کلمات۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اب اس کے ماتھے پر سجے ٹیکے کو چھوتے ہوئے اسے احتیاط کے ساتھ اتارتے وہاں اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ وہ اب اس کے کانوں کے جھمکے اتارتے ہوئے کانوں پر لب رکھ گیا جو اب زخمی ہو گئے تھے۔ کیا ضرورت تھی اتنی ہیوی جیولری پہننے کی؟ کان زخمی کر لیے ہیں اپنے؟ وہ پریشان ہوتے استفسار کرتے ہوئے سیدھا اس کے دل میں ہی تو اتر رہا تھا۔ آئندہ اتنی ہیوی جیولری پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کل ہی جیولر کے پاس جاتے لائٹ ویٹ جیولری لیں گے۔ وہ اس کے کانوں کو آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے کانوں پر ہلکا سا زخم بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اب اس کے گلے سے بھاری گلو بند نکالنے لگا تھا۔ گلے پر سرخ نشان دیکھتے وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ وہ اپنے لرزتے کپکپاتے ہاتھوں سے گلے کے ان سرخ نشانات کو چھونے لگا تھا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے گلے پر جھکتے وہاں اپنے دہکتے لبوں سے مرہم رکھنے کی کوشش کرنے لگا تھا، حالانکہ اس کے دہکتے ہونٹ ان نشانات پر مرہم نہیں رکھ رہے تھے، بلکہ ان میں اب جلن ہونے لگی تھی۔ لیکن اس جلن میں بھی سکون تھا۔ آج کے بعد آپ اپنے گلے میں صرف اسے ڈال کر رکھیں گی، اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کریں گی۔ وہ ایک مخملی کیس کھولتے اس میں سے ایک نیکلس نکال کر اس کے گلے میں ڈال گیا۔ وہ نیکلس اس کی سراخی دار گردن میں ڈال کر وہاں اپنی قیمت بڑھا گیا تھا۔ یہ گفٹ آپ کی خوبصورتی کے آگے بے مول ہے مسز ہان، تاہیانگ خانزادہ نے اس کے قریب آ کر نہایت دھیمی مگر ٹھہری ہوئی آواز میں کہا تھا۔ آپ کے پاکیزہ حسن اور آپ کی اس سچی اور بے لوث محبت کے آگے تو دنیا کی ہر قیمتی چیز اپنی قیمت کھو دیتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا تھا، جیسے الفاظ بھی اس احساس کی گہرائی کو پورا نہ کر پا رہے ہوں۔ چاہے دنیا کی سب سے قیمتی چیز بھی لا دوں، وہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے جو آپ کی ایک نظر میں ہے، جو آپ کی ایک مسکراہٹ میں چھپا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے اور قریب جھکا، کیونکہ آپ کو پایا ہے میں نے۔ اور اس کے بعد اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کسی اور خزانے کی خواہش ہی نہیں رہی۔ وہ اس کے اور قریب ہوا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی حدت مہک کے چہرے کو چھو کر گزرنے لگی تھی، کیونکہ جو سکون، جو مکمل ہونے کا احساس مجھے آپ سے ملا ہے۔ اس نے آہستہ سے ان کے گال کے قریب اپنی انگلیاں رکھی تھیں، جیسے کسی نایاب چیز کو چھو رہا ہو۔ وہ نہ تو کبھی کسی دولت سے ملا اور نہ ہی کسی خواب میں مجھے ملا ہے۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت بھرے گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔
تاہیانگ خانزادہ نے اسے اپنے حصار میں سمیٹ لیا، اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر ایک گہری سانس لی، جیسے اس لمحے کو اپنی روح میں وہ محفوظ کر رہا ہو۔ کمرے میں جلتی ہوئی کینڈلز کی لو اب مدھم ہو کر اور بھی نرم ہو چکی تھی، اور باخر رات اپنی مکمل خاموشی کے ساتھ ان کے گرد ٹھہر گئی تھی۔ مسز ہان، اس نے بہت آہستہ لیکن گمبھیر لہجے میں اب اسے پکارا تھا۔ جی، مہک نے اس کے سینے سے لگے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ وہ اب ہلکا سا مسکرایا اور اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ آج سے آپ کی ہر خوشی میری ذمہ داری ہے اور آپ کا ہر غم میری آزمائش ہے۔ مہک نے اس کی شرٹ کو انگلیوں میں تھوڑا سا مضبوطی سے تھام لیا تھا، جیسے ان لفظوں کو وہ اپنے اندر بسا رہی ہو۔ تاہیانگ خانزادہ نے اس کے چہرے کو آہستہ سے اوپر کو اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولنے لگا تھا۔ میں کامل نہیں ہوں، غلطیاں بھی ہوں گی، شاید کبھی آپ کو مجھ سے شکایت بھی ہو۔ وہ اب ایک لمحے کو رکا تھا، مگر ایک چیز کبھی نہیں بدلے گی مسز ہان۔ مہک کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ میری محبت اور آپ پر میرا اور مجھ پر آپ کا یہ حق۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، یا پھر کبھی میری وجہ سے آپ کا دل دکھے، یا پھر میری کسی بات سے بھی آپ کو اختلاف ہو، تو بلا جھجک مجھے کہہ دیجیے گا۔ کوئی بھی خواہش، کوئی بھی ضرورت، کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی، بس آپ کا ایک حکم اور اس کی تعمیل مجھ پر واجب ہوگی۔ لیکن وہ لیکن پر رکا تو مہک کو لگا کہ اس کی سانسیں بھی رک گئی ہوں۔ وہ اب اس کے بالوں پر لگی ہوئی پنیں اتارنے لگا تھا، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ، اور وہ اس لیکن لفظ میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو پنوں سے آزاد کرتے، ان میں ہاتھ پھیرتے، انہیں اپنی ناک کے قریب لے جاتے ہوئے، ان کی مہک اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اب کھڑے ہو کر اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے، اسے تن سے جدا کرتے صوفے پر پھینک کر، اب بیڈ سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اسے بھی صوفے پر رکھ کر، اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا، جو ابھی تک اس ایک لفظ لیکن میں کھوئی ہوئی تھی۔ مسز ہان، کہاں کھو گئی ہیں آپ؟ میں تو یہاں ہوں آپ کے پاس۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ اپنی ہیزل گرین آنکھوں سے اسے دیکھتے اب کی بار نظریں نہ جھکا سکی تھی، بلکہ اس کی نظریں سوالیہ ہوئی تھیں، اور وہ اس کی آنکھوں میں سوال دیکھتے گہرا مسکرایا اور جھکتے ہوئے ان ہیزل گرین آنکھوں کو باری باری چومنے لگا۔ آپ کی یہ آنکھیں ابھی بھی سوال کر رہی ہیں، لیکن لب کیوں خاموش ہیں؟ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگا تھا، لیکن جواب ندارت۔
میں نے شاید آپ کو پہلے کبھی کہا نہیں، لیکن آج کہہ رہا ہوں۔ وہ اب اس کے دائیں گال پر اپنے ہاتھ کی پشت سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے کبھی کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ وہ ایک لمحے کو رکا تھا۔ اگر آپ چھپانا چاہیں بھی تو یہ آنکھیں مجھ سے وفاداری نبھاتے مجھے سب بتا دیں گی۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی ٹھہر کر بولا تھا، آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پر، آپ کا ہر شکوہ شکایت سر آنکھوں پر، آپ کی ڈانٹ ٹپٹ بھی منظور، آپ کا حکیمانہ انداز بھی منظور، آپ کے حکم کا غلام بننا بھی منظور۔ لیکن وہ پھر رکا تھا اور ادھر اس کی آنکھوں کے تاثرات بدلتے ہوئے تاحیاں خانزادہ کو سچائی سے روشناس کرانے لگے تھے۔ لیکن جدائی اور ہجر منظور نہیں، کسی بھی صورت منظور نہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود اسے ہجر و فراق میں تڑپتے ہوئے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آئی ہوپ اب آپ کی الجھن سلجھ گئی ہوگی اور مل گیا ہوگا جواب۔ وہ اس کے چہرے پر اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے بولا تھا اور اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھتے ہوئے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ آپ، وہ بھی کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروا گیا تھا۔ کیسا بندہ ہے یہ بھی، بولنے ہی کچھ نہیں دے رہا۔ وہ اب کلس کر سوچنے لگی تھی، لیکن سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ کل سے آپ کی باری، آپ بولیں گی اور میں صرف سنوں گا۔ لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ رات بہت زیادہ بیت چکی ہے اور باقی کی رات میں باتیں کرتے نہیں گزار سکتا۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی محبت کی تکمیل کرتے آپ کو اپنے وجود کا حصہ بنا لوں اور آپ کی روح میں اتر کر آپ کو سکون کے اس جہان میں لے جاؤں جہاں کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی ہجر یاراں، کوئی زمانے کی ٹینشن نہ ہو۔ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو اس جہان میں لے جاؤں جہاں صرف اور صرف محبت ہو، جہاں میرا جنون ہو اور آپ کی لطافت ہو، جہاں ہر لمس، ہر سرگوشی، ہر لمحہ ہماری روحوں کو ایک دوسرے میں باندھ کر رکھے۔ وہ اب اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ اور وہ اس کے سینے پر سر رکھے اب اپنے لب اس کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں پر رکھتے اسے اجازت دے گئی تھی۔ وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پر اس کے لبوں کو محسوس کرتے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے سینے میں بھینچ کر اس کے بالوں پر بوسہ دیتے اپنے ہاتھ پیچھے لے جاتے ہوئے اس کی چولی کی زپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اسے لرزنے پر مجبور کر گیا اور وہ سمٹتے ہوئے اسی کے سینے میں سمانے لگی۔
روح محل کی روح اس آتش عشق کی داستان کو مکمل کرنے لگی تھی، لیکن کیا یہ داستان واقعی میں مکمل ہوئی تھی؟ یا پھر یہ شروعات تھی ایک نئی داستان کی، ایک نئی آزمائش کی؟ روح محل کی ہر اینٹ اور پتھر گواہ بننے لگے تھے اس داستان کے، جو برسوں بعد بھی کسی کو سنائی جائے گی، لیکن اسے سنانے والے خود ہی رونے لگیں گے یا پھر مسکراتے ہوئے اسے اپنے بچوں کو سنائیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوسری طرف اب ہم اگر ایک بوسیدہ سی عمارت کے ایک خستہ حال کمرے میں جھانک کر دیکھیں گے تو اس کمرے کی ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی، سارے کمرے میں کانچ ہی کانچ بکھرا ہوا تھا۔ ایک ٹیبل پر خراب مشروبات کی چند بوتلیں پڑی تھیں، جن میں سے چند ایک خالی ہیں۔ کمرے کی دیواروں پر ایک خوبصورت لڑکی کی تصویریں لگی ہیں، جن میں سے ہر تصویر میں وہ مسکرا رہی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھتے وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتے، وہاں اپنے لب رکھتے کوئی سنکی دیوانہ ہی تو لگ رہا تھا۔ میں نے تمہیں اپنے رب سے رو رو کر سجدوں میں گڑ گڑا کر بھی مانگا، لیکن تم مجھے نہیں ملی۔ لیکن اس نے تو تمہیں کبھی مانگا بھی نہیں، لیکن تم پھر بھی اسے مل گئی۔ کیوں؟ وہ روتے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں اسے مار ڈالوں گا، میں تمہیں اس سے چھین لوں گا۔ اس کی یہ خوشی صرف چند لمحوں کی ہے۔ وہ اب اپنی آنکھوں میں دہشت لیے گھراتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہیلو مائی گولڈن اسٹرینجر، آج تمہاری قسم نے روک دیا، ورنہ آج ہی رخصتی کروا کر ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا میں نے۔ وہ اسے فون پر بتا رہا تھا اور وہ لرزتے ہوئے بہتی آنکھوں کے ساتھ سن رہی تھی۔ کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے اب اپنے فیصلے پر جی بھر کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اب جلدی سے کھڑکی کا لاک ان لاک کرو، ورنہ دروازے سے اندر آنے میں مجھے کوئی دقت نہیں۔ اس کی اگلی بات سنتے وہ تیزی سے کھڑکی کی جانب بڑھتے اسے کھول گئی اور وہ فون بند کرتے جیب میں ڈال کر کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور چہرے پر غضب کے تاثرات سجائے اسے گھورنے لگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے آنے سے پہلے تم ڈریس چینج نہیں کرو گی، لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کر موڑتے ہوئے پیچھے اس کی کمر پر لگاتے ہوئے گھرا کر اسے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس وقت بلیک کلر کی سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس ایک سوگوار حسن بنی اسے جلتے ہوئے انگاروں پر ہی تو جلا رہی تھی۔ آپ کو اگر مجھ سے کوئی دلی وابستگی نہیں ہے تو پھر آپ کو اس سے کیا جسمی حلیے میں میں رہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دہشت اور غصے کی سرخی دیکھتے اٹک اٹک کر الٹا اس سے سوال کرتے اسے لاجواب کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن وہ لاجواب کرنے والا تھا، لاجواب ہونے والوں کی ڈکشنری میں اس کا نام نہیں تھا۔
میرے ساتھ فضول بحث کی تو زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ میں نے اگر کہا تھا کہ ڈریس چینج نہیں تو نہیں، وہ اب کی بار دھاڑا تھا۔ آپ کو تو صرف میک سے محبت ہے نا، آپ کو تو بس وہی چاہیے، تو پھر جائیں نا، جا کر اپنے بھائی سے لڑیں اور چھین لیں اس سے اپنی محبت۔ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ میں کالے لباس میں ہوں یا پھر لال لباس میں، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو پھر کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ بھی اب کی بار چیخ اٹھی تھی۔ بہن کی چند باتیں اسے حوصلہ دیتے اپنے حق میں آواز اٹھانے پر اکسا چکی تھی، اور وہ اب جھکنے والی نہیں تھی۔ سچ کہتے ہیں اپنوں کا ہلکا سا سپورٹ بھی انسان کو ہمت اور طاقت عطا کرتا ہے، اور لڑنے کے لیے تھوڑی سی ہمت ہی تو چاہیے تھی۔ اور وہ اب فیصلہ کر چکی تھی اپنی بہن کو، جو اس کی سب سے بڑی ہمراز اور طاقت تھی، اسے سب سچ بتانے کا، پھر چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ وہ اب پیچھے نہیں ہٹے گی اور نہ ہی وہ ڈرے گی۔ وہ اگر آج خاموش رہی تھی تو صرف اور صرف اپنی لاڈلی بہن کی خوشی کی خاطر۔ وہ اس کی زندگی کا یہ خوبصورت لمحہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب صرف صبح ہونے کا انتظار تھا۔ وہ صبح ناشتے کے وقت ہی مہک کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ اس کمینے انسان کی سچائی اب سب کے سامنے لانے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن کیا وہ اس پر عمل درآمد کر پائے گی، یا پھر اس سے پہلے ہی کچھ ایسا ہو جائے گا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ گڈ مارننگ مائی لٹل ریڈ روز، گڈ مارننگ مائی لو۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے اڑستے، اس کے گالوں کو چومتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سونے دینا ہان پلیز، وہ نیند میں ہی منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر کے اوپر بلیک سینڈو میں تھا، اور وہ اس وقت ریڈ کلر کی سلیپ لیس نائٹی میں تھی، اس کے بازوؤں میں اس کے جذبات کو بھڑکاتے ہوئے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا اب اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ جی تو جناب، کیسی لگی یہ ایپیسوڈ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آتش عشق کا سفر اچھا لگ رہا ہوگا، اور وہ بھی اپنے طاہر خانزادہ اور اپنی مہک چودھری کے ساتھ۔ اگر اچھا لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ یا پھر کوئی کمی لگے تو مشورہ دیں کمنٹ سیکشن میں۔ اب ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور دعاؤں میں مجھ جیسی ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔